करते हैं कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सयाह कारनामों का सफेद पेपर जारी कर रहे हैं। जो कुछ भी ये सिंध में हो रहा है ये वडेरों का किया धरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज लाहौर में एक और खुदकुश हमला हुआ है और ये हमला किस पर हुआ है ये बड़ा सवाल है कि फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, इसमें जानी नुकसान हुआ है, लेकिन क्या ये उन हमलों का तसलसल है जो पहले से पाकिस्तान में हो रहे हैं या इस मरतबा मर्दमशुमारी को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है? इससे पहले पाकिस्तान में जब पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू होती थी तो पोलियो वर्कर्स के ऊपर हमले किए जाते थे और उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न था और कुछ कलदम तंजीमें जो है वो इसके लिए काम करती थी। अभी देखना यह है कि ये हमला उसी तसलसल का हिस्सा है जो दहशतगर्दों और फोर्सेस के बीच में एक लड़ाई चल रही है या ये मर्दमशुमारी के ऊपर डायरेक्टली एक वार है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि ये अफगानिस्तान से आते हैं दहशतगर्द और जैसे ही हमला हुआ उसके फौरन बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने बताया ये खुदकुश हमला है, इसमें इतना जानी नुकसान हुआ है और फिर ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन इनके सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम यहाँ बात करेंगे। एक वाइट पेपर जारी किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में उनकी 9 साल कारकर्दगी के ऊपर, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में अली जैदी साहब मेरे साथ यहाँ पे लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं। सर बहुत मेहरबानी ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर हाउस के, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। सैयदा शैला रजा साहिबा अभी थोड़ी देर में हमारे साथ वीडियो पे और अभी फिलहाल ऑडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पाकिस्तान से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इनकी है और इन्होंने वाइट पेपर जारी किया है इनकी जमात ने। इनसे भी हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर कानून पंजाब ने धमाके के फौरन बाद ये कहा है कि हाई अलर्ट था और पहले से इत्तलात थी धमाका हो सकता है और ये अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, लेकिन सर इनके सहूलतकार जो हैं वो तो पाकिस्तान में हैं और उन सहूलतकारों को आज भी और कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी वो जोड़ते हैं अपोजिशन जमात आपके साथ और कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो उनके खिलाफ सर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये सवाल उनकी तरफ से आपके सामने हम रखें। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और वो तमाम लोग जो शहीद हुए हैं मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ उनके चाहने वालों से। कोई भी हमारा कलमा जो है वो उनके दुख का मुदावा नहीं कर सकता, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो अब जिस तरह के हमले हो रहे हैं, कभी स्कूलों के ऊपर और कभी ये पोलियो के वर्कर्स के ऊपर और मर्दमशुमारी करने वाले लोगों के ऊपर, इससे बड़ी वाज़ेह शक्ल में ये साबित होता है कि वो अब सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं। ये हो सकता है आपकी बात ठीक हो, मैंने नहीं देखी कोई ऐसी रिपोर्ट जो उनको ज़रूर मिली होगी वफाक की तरफ से कि कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये रिपोर्ट्स मिलें भी तो हमारे मुल्क के अंदर जितने स्कूल हैं, ये जितने हस्पताल हैं, ये जितने पार्क हैं, ये जैसे इस मुल्क के तमाम जो हाउस होल्ड्स हैं उसके अंदर मर्दमशुमारी में एक एक घर में जाना है और जो लोग बेघर हैं उन्हें भी तलाश करना है, तो वो एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है। इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड नज़र आते थे, मगर ये जिस तरह का वाक़या आज हुआ है ये इसी तरह दिखता है कि अब दहशतगर्दों की क्योंकि कमर टूट चुकी है तो वो अवाम का रिजॉल्व टेस्ट कर रहे हैं सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं उनको हिट करके। जहाँ तक ताल्लुक है लोकल जमातों का, देखिए यहाँ पे लश्कर जंगवी होती थी, अब नहीं है। इस तरह 5-7 जमातें बेशुमार हैं, बेशुमार ऐसे लश्कर हैं जिनके नाम आप पहले सुनते थे, अब वो नहीं है। 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो पिछले 2 साल में ज़ेर हिरासत में लिए जा चुके हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,000 लोग जो हैं वो सिर्फ हेट स्पीच के ऊपर गिरफ्तार किए गए हैं, 15,000 जो हैं वो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह अगर आप दीगर अमूर देखें तो 105 मिलियन जो सिम्स हैं उनको दोबारा से रजिस्टर करवाया गया है। अफगान मुहाजिरीन जिनकी रजिस्ट्रेशन अरसा कदीम से नहीं हुई थी, इस कलील मुद्दत के अंदर पूरी की गई है और तकरीबन 50-60 हज़ार लोग जो हैं उन्हें वापस भेजा गया जो पाकिस्तान में इल्लीगल थे।
تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں. نارا اور نادرا کو مدغم کیا گیا ہے تاکہ افغانستان بارڈر جو ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے. اب سے پہلے ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر لوگ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو جاتے تھے. اب نارا اور نادرا کو مدغم کرنے کے بعد ہر ایک بندہ جو انٹر ہوتا ہے اس کو ٹریک کیا جاتا ہے, اس کا اندراج کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں, لیکن کیونکہ ہماری اتنی پرانا راٹ ہے, یہ 1980 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ہم نے کچھ غلط فیصلے کیے تھے, اس کی وجہ سے پورا ایک دہشت گردی کا ایک یہاں پہ ایک طرح سے تھیٹر کھڑا ہو گیا ہے. تو ہم اس کی کمر سر مصدق صاحب ایک چیز مجھے ذرا ایک اور چیز, کیونکہ آپ گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, تو یہ اٹیک اس طرح کا حصہ ہے جو یہاں حملہ ہو رہا ہے بار بار فورسز پہ, یا یہ مردم شماری کو جان بوجھ کے الگ سے ہٹ کیا گیا ہے؟ اس بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاع؟ جی میرے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا توقف کرنا چاہیے تاکہ جو ادارے اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں وہ تحقیق کرنے کے بعد بتائیں کہ کیا اس کا نشانہ مردم شماری تھی یا اس کا نشانہ جو ہے یہ گردی کا وہ ایک واقعہ تھا. لیکن دونوں صورتوں کے اندر جو دہشت گردی کی گئی ہے, چاہے ٹارگٹ مردم شماری تھی, ہمارے بچے تو شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بھائی اور جوان تو شہید ہو رہے ہیں, تو ہمیں سب کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام ہمارے جو علماء ہیں, تمام ہمارے جو تھاٹ لیڈرز ہیں, ہم سب کو ایک ہی یک زبان ہونا چاہیے. اور وہ پھر آپ کو اپنا متبادل بیانیہ دینا چاہیے جس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا. علی زیدی صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا تھا, کہہ رہے ہیں بالکل, سندھ میں ایک سیکنڈ دیجئے صرف, جی اجازت ہے آپ کی, اگر آپ کہیں تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا. سر پلیز. جی کوئکلی سر, میں یہ کہوں گا, دیکھیے بیانیہ تو بدل گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہی لوگ جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں یہ ہیروز گنا جاتے تھے 1990s میں, پھر ایک 10 سال کی مدت آئی جس کے اندر یہ گڈ اور بیڈ گنے گئے. اب بیانیہ بدل چکا ہے, اب یہ بیڈ ہیں, ہر ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر یہ بیڈ ہیں, ہر صوبے میں بیڈ ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں بیڈ ہیں. تو بیانیہ جو ہے وہ بدل رہا ہے, یہی ہے ہمارا بیانیہ. لیکن کیا جو متبادل بیانیہ ہے اس کا پرچار حکومت وقت نے ویسے کیا ہے جیسے ہونا چاہیے تھا؟ علی زیدی صاحب, پرائم منسٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ متبادل بیانیہ, انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا, سندھ میں ہولی کے تہوار تھا, تب انہوں نے وہاں ہندو برادری موجود تھی, انہوں نے کہا کہ ایک متبادل بیانیہ دینے کی ضرورت ہے ان کے مقابلے میں جو یہاں پہ دہشت پھیلاتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی متبادل بیانیہ رپورٹ نہیں ہوا, اور اس کے اوپر حکومت کی کوئی ایفرٹ بھی رپورٹ نہیں ہوئی, نہ کہیں پہ جو نصاب ہے اس کے اندر, نہ کہیں پارلیمان کے اندر کسی جگہ موجود نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ از خود ہو جائے گا متبادل بیانیہ, یا اس کے اوپر ایفرٹ کرنی پڑے گی؟ عمران دیکھیے, آن اے لائٹر نوٹ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یونیفارم نہیں, نظام بدلو. جو حال جو پورا ایک پریسیڈنٹ تھا نا, جو اے پی ایس کے بعد سے شروع ہوا تھا ضرب اس کا, اس میں یہ چیز بھی جو 12 پوائنٹ یا 20 پوائنٹ جو بھی تھے, اس کے بعد جو سارے لوگوں نے ڈاکیومنٹ سائن کیا تھا نیشنل ایکشن پلان, اس میں پولیس ریفارم اور جوڈیشل ریفارم ایک بہت اہمیت رکھتا تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور مصدق ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ یہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ کیا پنجاب میں, کے پی کے میں تو سارے کہتے ہیں نا, تعریف کرتے ہیں کہ جی پولیس ریفارم ہو گیا, کیا سندھ اور پنجاب میں پولیس ریفارم ہو گیا؟ کیا آپ نے کیا ادھر جو 12 جو اکتوبر جو ماڈل ٹاؤن کے اندر جو حالات ہوئے تھے, کیا ان پولیس والوں کے ساتھ آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن ہوا یا ان کی پروموشن ہوئی؟ جب تک آپ نظام نہیں بدلیں گے, جب تک آپ پولیس ریفارم, آپ کے پولیس ایکٹ ہی ابھی تک 1856 کا چل رہا ہے, آپ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آرمی یا رینجرز اوپر سے صفائی کر سکتی ہے, لیکن مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر از لوکل پولیس, جو کہ کے پی کے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل پولیس جو جس طرح کی انہوں نے کارروائی کی ہے, اور جس طرح کی ان کی پوری دنیا میں, پاکستان سے باہر بھی لوگوں کے ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ نیپوٹزم ہے پنجاب میں اور سندھ میں. اب نظر بھی آ گیا آپ کو, جس طرح وہ چینج کر رہے ہیں, آئی جی لگا رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں, پھر لگا رہے ہیں. تو یہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. خالی یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے افغان رجسٹر کر لیے, وہ تو آپ نے پہلے ہی کرنے چاہیے تھے. اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو کہ جی آج آپ کی حکومت آئی, آپ تو 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں تو آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی. لیکن اصل میں جو پولیس ریفارم اور جوڈیشل ریفارم کے اوپر جب تک آپ ایک کام کانسنٹریٹڈ ایفرٹ نہیں کریں گے,
मेरा नहीं ख्याल कि आप इससे बच सकते हैं, वरना आप क्रिकेट मैच कराते थे, आपका जिंदगी क्रिकेट मैच हो गया, सारी दहशतगर्दी खत्म हो गई। इस तरह नहीं काम चलने लगा। अभी मुसद्दिक साहब ने कहा जी लश्कर जंग भी खत्म होगी, बिल्कुल खत्म नहीं हुई, उन्होंने नाम बदला है। पहले सिपाही साहबा से उन्होंने नाम लश्कर जंग भी रख लिया, आप उनको बैन कर दें, वो आप ASWJ उन्होंने रख लिया, आप उनको बैन कर दें, वो कुछ और नाम रख लेंगे। लोग तो वही हैं, वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर उनसे मिलते हैं, वो जी पूरे इस्लामाबाद में आप सेक्शन 144 लगा के कहते हैं जलसा जुलूस नहीं अलाउड है, उन्हीं की रैली बीच में से निकली है। आज भी वो खड़े होकर कहते हैं कि जी ये फला काफिर है, ये फला मुसलमान नहीं है, इसको मारना सवाब है, इसको जन्नत में हुरे मिलेंगी। ये मेंटालिटी को देयर आर टू वेज, या तो आप एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें ताकि मदरसा कल्चर कम हो, और उसके साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो नहीं बदलते, जो नहीं बदलना चाहते, कॉन्स्टेंटली उनकी एक हिस्ट्री है पूरी ये काम करने की, उनके ऊपर आप एक्शन करें। वो भी हमने नहीं करना, उनको प्रोटेक्शन करनी है। क्या साउथ पंजाब में अफगान बैठे हुए हैं? ये मुझे नहीं, लेकिन ना वो उन्होंने जो फैक्ट वो ये दिए कि 1.5 लाख गिरफ्तारियां हुई, लाउड स्पीकर के ऊपर 15,000 लोग इन्होंने पकड़े हैं, और हेट स्पीचेस के ऊपर 5,000 लोगों के ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं, और उनको मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। तो ये लाल मस्जिद में हेट स्पीच वो करता है, उनको गिरफ्तार कर लिया, जरा मुझे बता दें। उसके ऊपर FIR कटी हुई, इंटीरियर मिनिस्टर कहता है उसके ऊपर कोई FIR ही नहीं, उनको यही नहीं पता इंटीरियर मिनिस्टर को, ये उनका बयान है। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जरा इसको क्लियर कर दें आप। एक एफर्ट वो है जो आप गिनवा रहे हैं, एक वो कह रहे हैं कि कोई सिंबॉलिकली चीजें हो रही, इंटर नैरेटिव आप कहते तो हैं कि देना है, लेकिन जिस नैरेटिव के खिलाफ देना है वो नैरेटिव वालों को आप नहीं पकड़ पा रहे। नहीं, देखिए ये इन्होंने बड़ी अजीब बात की है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि शायद आपके प्रोग्राम में या दीगर प्रोग्राम्स के अंदर वो लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 2015 के अंदर अहले सुन्नत वल जमात को ये कहा कि आप हमारा जो करिकुलम है उसको वैलिडेट करें, और ये इस वक्त अवेलेबल है आपके ऊपर लेटर। अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे तो वो अभी निकाल देंगे। अहले सुन्नत वल जमात के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप हम आपका करिकुलम जो है उसको रिव्यू करना चाहते हैं। वो करिकुलम, जी मेरी बात सुन लीजिए, वो लेटर लिखा हुआ है, आप जरूर जवाब दीजिएगा अपनी बारी से। वो लेटर भी मौजूद है इस वक्त जो आप दिखा सकते हैं, प्रोड्यूसर साहब को कहें। उसके बाद वो मिनट्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर वो रिव्यू किया गया, और वो मिनट करवाया बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अली मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, मगर बात करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। इसी तरह आप तालिबान का इलाज करते रहे हैं, इसी तरह आप तालिबान के दफ्तर खोलने की बातें करते रहे हैं। अभी पिछले साल आपने अहले सुन्नत वल जमात से अपना करिकुलम रिव्यू करवाया है, तो जरा एक उंगली उठाने से पहले मैं अगर एक सवाल आप दोनों के सामने मैं अगर रखूं, लेकिन दूसरी बात, अगर वो ये कहें कि लाल मस्जिद या इस्लामाबाद में या वजीर दाखिला की मुलाकातें कर के लोगों से, तो उसका जवाब ये है कि क्योंकि आप भी अहले सुन्नत से अपना नहीं दोनों तरफ से गलत है, चाहता हूं मैं माफी चाहता हूं, मैं उसका जवाब देना प्लीज नहीं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अब जरा लाल मस्जिद को देख लेते हैं। लाल मस्जिद के अंदर जो शहीद हुए थे कर्नल साहब और उनके साथ दीगर जो असहाब शहीद हुए थे, वो हुए थे एक डिक्टेटर के ज़माने के अंदर। उनके ऊपर जितने मुकदमात बने थे, उन तमाम मुकदमात में से उनको उसी वक्त निकाल दिया गया। आप ये बताइए कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर अगर ये वाकई बात ठीक कर रहे हैं, तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये तमाम शहादतें हुई तो ये कैसे बरी होकर बाहर निकल गए, और कैसे इनकी मस्जिद जो है वो दोबारा से कंस्ट्रक्ट हुई, और उसके बाद एक पूरा सियासी दौर रहा है, तो उसके अंदर ये क्यों नहीं लोग पकड़े गए। तो बात यह है कि उनको पर मुकदमात खत्म किए गए हैं। अभी लाल मस्जिद की जो मीटिंग कैंसिल हुई, वफाकी हुकूमत ने कैंसिल की, जो वो एक बना रहे थे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटिंग करने लगे थे, उसके अंदर अली मोहम्मद साहब का नाम था स्पीकर्स के अंदर। उसके अंदर एक एक्स आर्मी चीफ थे, एक एक्स जर्नल थे, और उसके साथ एक MNA जो थे PTI के थे। सर एक मिनट हम सब, अली मोहम्मद खान साहब का नाम था, वो कैंसिल हो गई। उससे पहले जब उनका नाम नहीं था तब कैंसिल नहीं हुई थी। मैं मुझे शैला रज़ा साहबा ने ज्वाइन किया है पीपल्स डे, इनके जवाब शैला रज़ा साहबा, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी PTI और PMLN ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। वो कह रहे हैं जी कलंद तंजीमों से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। अपना जवाब ये कैसे देंगे कि जनाब हमने ये किया, ये गलती हो गई है। और वजीर आजम ने जिस बयानिए का जिक्र किया था वो कहा जाएगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये जो तंजीमें काम कर रही थी ये दोबारा से ये मर्ज हो रही है। इमरान सब जानते हैं कि इलेक्शन में भी सबने देखा था
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی اور طالبان نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر جلسے کرے گی تو ہم اسے بام سے اڑا دیں گے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا تھا، اور دونوں پارٹیز نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کیمپین چلا سکے۔ میاں نواز شریف کی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو کیا تھا اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے طالبان رکو میں آ رہا ہوں، اور پھر مذاکرات کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا گیا اور 8 سے 9 مہینے دیے گئے تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ سیریا وغیرہ چلے گئے، اور اس کے بعد ضرب عض شروع ہو گئی مئی یا جون میں، لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے سب نے کہا کہ جی ضرب عض میں ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان بنا، نیشنل ایکشن پلان کا جو حال ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ نیکٹا کے لیے جو بجٹ جو ہے منظور ہوا تھا اس کا 10واں حصہ دیا گیا ہے، یعنی کہ نیکٹا کو 10 سال میں بننا ہے۔ اسی طرح میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی۔ اسی طرح جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے، تو فوج بالکل جو ہے انہیں فزیکلی جو ہے ختم کرے گی، لیکن ہمارا کام یہ ہوگا کہ اس مائنڈ سیٹ کی لڑائی میں ہم نے ان لوگوں کو جو ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں، جو ہیٹ لٹریچر ہے، کس کو نہیں پتا کہاں سے ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا، آخری نتیجہ جو ہے پہلے وہ اس کو بتا دوں کہ جنگ سے مسرور نواز جیتا، جس کی تمام اسپیچز جو ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے ووٹ بھی تو ڈال دیا نا میڈم ان کو، بیٹھا ہے جے یو آئی کے ساتھ۔ یہ بات ہے، الیکشن مینیج ہوتا نہ لڑنے دیتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اب لڑے اور لوگوں نے ووٹ ڈال دیا وہ الگ بات ہے۔ ایک منٹ دیکھیں میں ایک اور بات بتا دوں، گلگت بلتستان میں ایک اعلامیہ نکلا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لشکر جھنگوی اور مختلف یہ تنظیمیں جو بینڈ ہیں ان پہ پابندی ہے، لیکن ان کے لوگ انڈیپینڈنٹلی لڑ سکتے ہیں، یعنی کہ مائنڈ سیٹ آزاد، پیپر پہ پابندی، کاغذ پہ پابندی۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ ہوگا، اور یہ آج سے بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے بات ہے کہ جب بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد الیکشن ہوا تھا اور صوبائی الیکشن سے پہلے پرچیاں گرائی گئی تھی بی بی صاحبہ کے خلاف اور سب، تو مسلم لیگ جو تھی وہ 106 ووٹ سے آئی تھی اور پیپلز پارٹی کے 102 تھے، 32 امیدوار آزاد تھے، آئی جے آئی سب چیزیں کرنے کے بعد یہ سب کچھ نہیں کر سکے تھے۔ تو وہ جو انہوں نے لوگ خریدے، اس دن کے بعد سے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پنجاب میں انہی کی حکومت بنے گی، ان کے ووٹر ہیں دہشت گرد، اور آج آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ مجھے ایک بریک پہ جانا، میں بریک سے واپس آتا ہوں، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آزاد ہے اور تنظیموں پہ پابندی ہے، تو اس طرح کیسے چلے گا؟ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان سے پوچھیں گے وائٹ پیپر آپ نے کس کے خلاف دیا ہے؟ 9 سال کی کارکردگی پیپلز پارٹی کی، اس پہ آپ نے وائٹ پیپر دیا ہے، اس 9 سال میں آپ بھی تو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ریحان ہاشمی صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کی جماعت نے آج وائٹ پیپر دیا ہے فاروق ستار صاحب نے، یہ وائٹ پیپر آپ نے دیا ہے سندھ حکومت کی 9 سال کی کارکردگی کا۔ ان 9 سالوں میں آپ ان کے ساتھ بھی سیٹوں پر، اقتدار کی سیٹوں پر بھی بیٹھتے رہے ہیں، اپوزیشن پہ بھی بیٹھتے رہے ہیں، تو آپ کا بھی تو کوئی نہ کوئی حصہ ہے، اور کوئی چیدہ جو مین چیزیں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا آپ اس پلیٹ فارم پہ بھی بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میں اس سانحے پہ جو کہ لاہور میں ہوا ہے بزدلانہ کارروائی، اس کی سخت مذمت کرتا ہوں اور افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ جو سندھ میں تماشا چلتا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور وہ ہم بارہا، چاہے وہ گورنمنٹ کا حصہ رہے اور اس حصہ رہنے میں جو کہ ہمارا پولیٹیکل بلنڈر تھا، میں سمجھتا ہوں ہماری آمد اور جامد ہوتی رہی، ہم نے بہت اعتراضات بھی کیے اور ہم گورنمنٹ چھوڑ کے جاتے بھی رہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کی۔ سندھ کے ساتھ اور کراچی یا اربن سندھ کے ساتھ بالخصوص جو ڈسکریمنیشن روا رکھا سر، انتہائی معذرت کے ساتھ، میں انتہائی معذرت کے ساتھ سر، مجھے ذرا ایک چیز، کیونکہ آپ کی بات سے مجھے
یہ جو آمد اور جامد ہوتی رہتی تھی یہ لندن سے دباؤ آتا تھا یا خود آپ کا دل کرتا تھا کہ حکومت میں آ جائیں چھوڑ دیں؟ یہ تو آپ شہلا صاحبہ سے پوچھیے گا کہ کہاں سے دباؤ آتا تھا, کون میڈیشن کے فرائض انجام دیتا تھا, یہ تو ان سے پوچھیے گا. لیکن میں تو پوائنٹ کی طرف آؤں گا جو بنیادی ریزن ہے. دیکھیں کوٹا سسٹم 40-60 کا ریشو بنایا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈیویژن کی, اربن اور رورل سندھ کی ڈیویژن کی بنیاد کی. اچھا چلے آپ نے 40% اربن سندھ کے لیے رکھا تو وہ 40% دراصل حقیقی طور پر اربن سندھ کے لوگوں کو مستفید ہونا چاہیے تھا جابز کے حوالے سے. جب جو وائٹ پیپر ہے اس میں ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اس بات کو مینشن کیا ہے, آگاہ کیا ہے, ثبوت اور شواہد دیے ہیں کہ جناب جو نوجوان اربن سندھ کے وہ 40% کے کوٹے کے لحاظ سے بھی ان کو نہیں دی جاتی تھی جابیں. پھر اس کے بعد جو آکٹرائے ضلع ٹیکس کی مد میں سندھ اپنا شیئر تو فیڈرل سے لے لیتا ہے, مگر سندھ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ڈیوالو کرے اسی تناسب سے شیئر کو جو کہ آکٹرائے ضلع ٹیکس کی مد میں ہوتا ہے. سندھ پروونس نے شہر کو اور ڈسٹرکٹ کو اس طرح ڈیوالو نہیں کیا جو کہ خود ایک ڈسکرمنیشن ہے جس کا ہم نے کلیم 29 ملین کے اپروکسیمیٹلی ایویلویٹ کیا ہے, جس کی فیکٹس اینڈ فگر بھی اس میں موجود ہے. پھر جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کے نام پر جو اربن سندھ کی پاپولیشن کے اوپر امپوز کیا ٹیکس نیٹ کو انکریز کیا, پورے سندھ سے جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ اربن سندھ سے ہوتی ہے. اچھا جبکہ اگر ہم ایویلویٹ کریں تو ایک وڈیرا, ایک جاگیردار, ایک مڈل کلاس کے جاب کرنے والے شخص سے کئی گنا زیادہ ارن کرتا ہے, ہزاروں گنا زیادہ ارن کرتا ہے, مگر وہ ٹیکس نہیں دیتا, اور وہ ٹیکس سے استثناء اس کو قرار دیا گیا ہے. اور یہ تمام بوجھ اربن سندھ کا شخص چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اٹھا رہا ہوتا ہے, اور جو تقریباً 88% بنتا ہے. ریٹرن میں اس کو کیا ملتا ہے کراچی کو یا اربن سندھ کو 2.3%, 2.5%. بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہے. اور اس کا بے شمار یہ بڑا ڈسکرمنیشن ہے. میں شیلردا صاحب جواب لے لوں گا. شیلردا صاحب اتنی زیادتیاں, وہ وائٹ پیپر ہی لے کر بیٹھ گئے آپ کی حکومت کے خلاف, زیادتی در زیادتی. پھر آپ وائٹ پیپر سندھ میں آپ کے خلاف آ رہے ہیں, آپ پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس کا جواب دوں گی کہ آپ اتنی منجھی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو گئے, اور جب پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ نہیں ہوئی آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت رہے, اور آپ کے ہاں عجیب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں ہم غلط تھے اب ہم الگ ہو گئے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہماری غلطیاں تھیں. تو سیاست میں یہ غلطیاں بہت معنی رکھتی ہیں, اور ابھی بھی جو ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ بانی کی احترام اپنی جگہ, لیکن اب ہم ان کے ساتھ نہیں. بھائی اگر بانی جو ہے وہ میرے ملک کو غلط کہہ رہا ہے تو بھاڑ میں جائے احترام, تو پتہ نہیں اب بھی کون سی غلطی کر رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے انہوں نے کی کوٹا سسٹم کی, تو میں اس بات کو دوبارہ سے کہتی ہوں کہ بھٹو شہید نے کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے دیا تھا, کیونکہ دیہی سندھ کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی. کراچی تو کیپٹل تھا اور اس کا ایس کیپٹل بھی 2% کوٹا تھا. جب بھٹو صاحب شہید ہو گئے تو ایم کیو ایم جو ہے اس کی بنیاد ڈلی, اور ایم کیو ایم بارہا پیپلز پارٹی سے زیادہ, پیپلز پارٹی کی تو صرف 2 گورنمنٹ آئیں 20-20 مہینے کی, ایم کیو ایم ہمیشہ گورنمنٹ کا پارٹ رہی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی پارٹ رہی. مجھے ریحان ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ یہ فیڈرل میٹر ہے, کوئی ایک ریزولوشن کبھی ان کی کوٹا سسٹم کے خلاف گئی ہو؟ ہاں یہ ریزولوشن تھی کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی پہ حملے کی سازش کی گئی, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. کبھی ان کی طرف سے کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں ہوئی. اب بھی یہ ووٹر ہیں جناب, کیا کہنا چاہیے جی ہاشمی صاحب, یہ اب کیا ہو گیا آپ کو سر؟ وہ تو اچھا دوسری ایک بات اور, کوٹا سسٹم ختم ہو چکا, ایک منٹ, کوٹا سسٹم ختم ہو چکا 18ویں ترمیم کے بعد, سارا صوبوں کو اختیار ملا اور یہ ختم ہو چکا. مجھے ایک ریزولوشن ہاشمی صاحب بتا دیں جو ہے. دوسرے جو انہوں نے بات کی اس کے بھی میں باری باری جواب دے دوں کہ سندھ اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے, سندھ اسمبلی جو ہے وہ واحد اسمبلی ہے. ایک منٹ میں بات پوری کر لوں نا.
سندھ اسمبلی واحد اسمبلی ہے جو اپنے ہر کوارٹر کا حساب دیتی ہے, جو اس کو 80% شیئر فیڈرل سے ملتا ہے, کیونکہ 20% یہ صوبہ 20% اپنا ریونیو خود جنریٹ کرتا ہے, جو کہ موسٹلی سیلریڈ بجٹ ہے اور کچھ ڈیولپمنٹ کا. 80% کے لیے ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں, اور وفاق سے ہماری شکایت یہی ہے کہ آپ ایک ڈیجٹ کو 3 دفعہ ریوائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی کم دیتے ہیں, تو ہم تو پورا حساب دے رہے ہیں, ہم تو پورا حساب دے رہے ہیں. اس سے زیادہ بھیانک صورت ہو سکتی ہے. علی زیدی صاحب, یہ تو سندھ گورنمنٹ تو کہتی ہے جی کہ ہم تو سارا اچھا کر رہے ہیں. مختصراً میں ذرا جی کیا کہہ رہے ہیں ریحان ہاشمی دے دوں؟ جی ریحان ہاشمی, اگر آپ اجازت ہیں میں مختصراً 2-3 چیزوں کا جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں یہ رو رو کر جو جن کے لوگوں کا تذکرہ کر رہی ہیں نا کہ جو رو رو کے باتیں کر رہے ہیں, تو دستخط رکھنا ہے ان کو یا نہیں رکھا ہے, آئی ڈونٹ نو. اگر رکھنا چاہیں تو دستخط شفقت رکھ سکتی ہیں آپ ان کے اوپر. پاکستان کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہم نے, اور ہم نے پاکستان کی ہسٹری کا ایسا تلخ فیصلہ کیا جو شاید کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا ہوگا, ہم نے کیا. اچھا ایم کیو ایم کے سر ایسی حرکت بھی کسی لیڈر نے نہیں کی ہوگی جو آپ کے لیڈر نے کی تھی. ایک وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم کا نہیں رہا, وزیر اعلیٰ نہیں. دیکھیں اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات تو بہت سارے لوگوں نے کی. سر وہ تو فوج کو کہہ رہے تھے نا سر, فوج کو جو مرضی کہے, ملک کو تو نہ کہیں سر. باتیں میں نہیں کرنا چاہتا سر. فوج نہیں سر, فوج تو ایک ادارہ ہے نا سر, وہ تو ملک ہے سر, پاکستان ہے. اس کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا چاہیے, صف آرا ہونا چاہیے سر. ٹھیک, میرے پاس خلاف بات کر آپ نے مصدق صاحب کے بھی جواب ہیں اور شیلا بہن کے بھی جواب ہیں, اور بریک کے بعد لے لیتے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ مجھے بڑے سارے جواب بریک کے بعد لے لیتے ہیں, بریک کے بعد لیتے ہیں, پھر آپ سے جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی علی زیدی صاحب, وائٹ پیپر ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں. عمران, پہلے میں ذرا, کیونکہ بڑے سارے جواب پورا بریک میں سن رہا تھا, پہلے میں مصدق کی, جب میں نے بڑے سارے پوائنٹ لکھ لیے, بڑی مزے کی باتیں کی مصدق صاحب نے. انہوں نے کہا جی ہم بھی ملے وہ ASWJ والے آ کے 2015 میں. میں ذرا ایک چیز, 2 باتیں اس میں کلیئر کر دوں. KPK کا سلیبس چینج ہوا, اس میں انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس ریفارمز آئے, اس کے وجہ سے وہ ملنے آئے. میرے میں اتنی طاقت ہے, یا بیوقوف سمجھ لیں مجھے یا جو مرضی کہہ لیں, میں اس کو بھی کنڈیم کر دیتا ہوں. چلیں KPK میں ہماری حکومت ہے نا, میں کنڈیم کر دیتا ہوں, نہیں ملنا چاہیے تھا. مجھے ذرا یہ کنڈیم کر دیں رانا ثناء اللہ کو جو حرکتیں کرتا ہے, مجھے ذرا یہ کنڈیم کر دیں شہباز شریف کہتا ہے کہ طالبان کو ہمارا آپ کا مائنڈ سیٹ ایک ہے, آپ کنڈیم کر دیں. جی میں تو کہہ رہا ہوں نا, اس پہ معذرت کی انہوں نے, وہ معاملہ انہوں نے خود معذرت, پھر وہ خواجہ آصف نے بھی کی کہ جی انڈیا کو بجلی بیچنے کی جو بات تھی وہ جوش خطابت میں کہہ گئے. جو مرضی کہتے ہیں آپ جوش خطابت میں, زرداری کو کھمبے میں ٹانگیں روڈ پہ گھسیٹیں, بڑی جوش خطابت تھی. جوش خطابت میں کہتے ہیں, بعد میں معافی مانگ لیں. میں تو الٹا کنڈیم کر رہا ہوں, تو یہ کر دیں کنڈیم. دوسری بات جو انہوں نے کہ جی طالبان کا آفس, تو یہ ان کے گریٹ گرینڈ ڈیڈی جو ہیں امریکہ بہادر, وہ قطر جا کے طالبان کا دفتر کھولتے ہیں, وہاں جا کے ملتے ہیں. جان کیری ملتا ہے. لڑائی کس سے تھی پہلے ہمیں یہی نہیں پتا, لڑ کس سے, وہ آپ کا چوکیدار وہ بھی ادھر چلا گیا, کیونکہ آپ نے نظام ٹوٹل ڈسٹروائے کر دیا تھا, تعلیم کا, لا اینڈ آرڈر کا. جب جسٹس ہی کوئی نہیں مل رہا, وہ کدھر کسی تنظیموں میں جوائن کر جاتا ہے. جن تنظیموں کا ملیٹنٹ ونگ ہے پاکستان میں, اس کے پیچھے جو ایکچوئل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ when there is no justice there is no peace. یہ بڑا پرانا فارمولا ہے. آپ انصاف کا نظام ٹھیک کریں, لوگوں کو اگر یہ پتا ہوگا کہ مجھ سے بڑا ہو یا مجھ سے چھوٹا ہو, مجھے قانون کا نظام ملے گا, وہ پھر ملیٹنسی سے دور جائے گا. لیکن لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کرتے ہیں, پھر اس کی وہ کہتے ہیں نا نو باؤنڈریز ان لو, نو باؤنڈریز ان ہیٹ آلسو. پھر وہ جو مرضی کرتا چلا جائے. 80 قتل کیے ہوئے, 70 قتل کیے ہوئے, وہ سارے رینجرز کے آگے ٹی وی پہ بندہ کھڑا کرتے تھے. میں واپس اب آ جائے وائٹ پیپر پہ, وائٹ پیپر پہ آ جائیں. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ 9 سال, ابھی شیلا بی بی نے کہا کہ جی ہمیں تو 20 مہینے میں فارغ کر دیا. 5 سال آپ نے وہ حکومت کی, ابھی 4 سال فیڈرل اور صوبائی دونوں, اور ابھی آپ پھر 4 سال سے بیٹھے ہوئے. کوئی آپ نے حال دیکھا, خود دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا چلے نا کراچی سے. کراچی کو ہی تباہ کر دیا, جو کہ پاکستان کا پورا فائنانشیل کیپٹل سارا چلانے والا کراچی بیڑا غرق. کبھی ملک ریاض کچرا اٹھا رہا ہے, کبھی چائنا کو بلا رہے ہیں. ٹھیک کیا ٹرانسپورٹیشن ٹھیک ہو گئی, سندھ کی پولیس ٹھیک ہو گئی, سندھ کا تعلیم کا نظام ٹھیک ہو گیا. 169 ملین ڈالرز آپ کو US ایڈ نے دیے 120 اسکول بنانے میں. ابھی ان کی رپورٹ آئی ہے 4 اسکول بنے, باقی پیسہ گیا کدھر, باقی ادھر کیا پیسے. ایوری سنگل انسٹیٹیوشن, ہر انسٹیٹیوشن سندھ کا
has been destroyed, یا تو یہ complicit ہے یا incapable ہے deliver پیش کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب. یہ جو علی زیدی کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو ایم کیو ایم نے صحیح وائٹ پیپر جاری نہیں کیا, لیکن وہ تو صرف فائنینشیل ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہاں تو اور بے شمار ایشوز ہیں جن پہ پانی 70%. عمران میں آخری 70%, ابھی جو رپورٹ آئی ہے ادھر ہی حکومت کے ادارے سے, 70% پانی سندھ میں وہ انڈرنکبل ہے, ہیومن کنزمپشن کے قابل ہی نہیں ہے. وہ پنجاب میں بھی ایسی رپورٹ ہے سر, اور جناب تو پھر حکومتیں ان کی ہیں نا سر. اب ہر جگہ پہ سر آبشار کا پانی نہیں ملتا ہے. جی مصدق ملک صاحب ملتے ہیں. مصدق ملک صاحب جی وائٹ پیپر سر. دیکھیے میں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو تفریق ہے اربن اور رورل والی یہ میرے خیال میں شاید اس کے اندر ضرور پالیسی کی کچھ ایسے نکات ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, مگر کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اربن سندھ جو ہے اور رورل سندھ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے سے نفرتوں کے بیج جو ہیں وہ بوئے جاتے ہیں. جتنا حال اگر کراچی کا خراب ہے اتنا ہی حال جو ہے وہ ٹھٹھا کا بھی شاید خراب ہے اور دیگر علاقوں کا بھی خراب ہے یا اچھا ہے. تو ہر دونوں صورتوں کے اندر جو بھی حکمران ہو اس کو پر یہ فرض ہے کہ پورے صوبے کو وہ لے کر آگے چلے, اور یہ اس طرح کی تفریق جو ہے اس سے میں دوبارہ کہوں گا نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں. تو ایسی گفتگو اگر نہ کی جائے تو بہتر ہے, مگر خیر ہر سیاسی پارٹی کا یہ اپنا فیصلہ ہے. وائٹ پیپر بھی حق ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ دے چاہتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں میں دوسری بات تو یہ کہوں گا, میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہماری تو ہم تو وہاں پہ سیٹیں نہیں جیتتے, نہ جیتے ہیں, نہ ہماری وہاں پر حکومت ہے سندھ کے اندر, لیکن اگر آپ پچھلے 3-4 سال میں صرف دیکھیں تو ہم نے تقریباً 6 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ صرف پورٹ قاسم کے اندر شروع کیے ہیں. اس کے علاوہ 4 ارب کے منصوبے جو ہیں وہ تھر کے اندر شروع کیے گئے ہیں, جس کے اندر کول مائننگ بھی ہے اور کول ماؤتھ کے اوپر بننے والے بجلی کے کارخانے بھی ہیں. پھر گھاروں کے اندر جو سندھ کے اندر ہے ہم نے یہ پنچکی سے بننے والے جو بجلی کے کارخانے ہیں وہ لگائے ہیں 500 میگا واٹس کے قریب. اس کے علاوہ واحد اگر آپ کو کوئی کنسٹرکشن پروجیکٹ کراچی میں اس وقت نظر آتا ہے تو وہ گرین لائن کا پروجیکٹ نظر آتا ہے. بس یہ جو کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں سندھ میں, سندھ کے کراچی لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی کارکردگی ضرور بتائیں, لیکن بجائے اس کے کہ میں صرف آپ کو کرٹیسائز کرتا, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے سندھ میں کیا شہلا صاحب بریک کے بعد پھر آپ رسپونڈ کر دیں. جو ایم کیو ایم نے کیا وہ آگے لے کر شہلا صاحب ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرتا اور صرف لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کو ووٹ ڈال دیتے ہیں, آپ پھر حکومت میں آ جاتے ہیں سندھ میں اور پھر سندھ کی آپ 5 سال خدمت کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہے. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ ذرا کوئکلی آپ نے اب رسپونڈ کرنا ہے, ٹائم تھوڑا ہے پلیز. میں یہی کہوں گی کہ ضیاء اور پرویز مشرف نے ہمیشہ یہی کیا کہ اربن اور رورل ڈیوائیڈ کیا, اور ہم نے ہر دور میں آ کر, اور بی بی شہید نے بھی یہی کیا, اور ہم نے بھی ان کے بعد آ کے سندھ میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی لیکن ہم نے ان کو 13 منسٹریاں دیں بڑی اہم. اب اس کے بعد یہ وائٹ پیپر نکالیں گے تو لوگ ان پہ ہنسیں گے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لیاری میں ہم جب آئے تو ہمیں گینگسٹر ملے تھے, لیکن آج وہاں پہ میڈیکل کالج سے 200 ڈاکٹر نکل چکے ہیں, اور پاکستان بننے کے بعد جو دوسری جرنل یونیورسٹی ہے ہم نے وہ دی, ہم نے جو ہے وہ کامکس کالج کو جو ہے یونیورسٹی کا درجہ دیا, ہم نے ایس ایم لا کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا. تو ہم تو کراچی کو دیکھ رہے ہیں, K4 بڑا نام تھا, فیزیبلٹی ہمارے دور میں بنی 25 بلین کا ہے, ہم نے اپنے حصے کے 12.5 دے دیے ہیں, وفاق جو ہے وہ 100 ملین کر کے دے رہا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچرا جو ہے وہ لوکل باڈیز کی ذمہ داری ہے, آئین کے حساب سے ان کو سب کچھ مل رہا ہے. پیسے تو دے دیں پھر اٹھا لیں گے. لوکل باڈی الیکشن شیلا جی خدا کے واسطے وہ تو سپریم کورٹ کہتا نہیں تو آپ لوکل باڈی کراتی نہیں. آپ جب نہیں تھا تو جب آپ اٹھا لیتی کچرا اس وقت لوکل باڈی نہیں تھا. علی جو بہت زیادہ بڑھ کے بات کر رہے ہیں, اسی قسم کی بے وقوفی کی باتیں ان کی ایم پی اے نے ایمبیسی میں بھی کی کہ جی مانیٹرنگ کرتے ہیں آپ, باہر والے جب پیسہ دیتے ہیں. بھائی مائکرو مانیٹرنگ ہوتی ہے, اگر کچھ منصوبے لگے اس نہیں لگے تو اس کا مطلب ہے یو ایس ایڈ کی رپورٹ جھوٹی ہے. یو ایس ایڈ کی رپورٹ غلط ہے, آپ کہہ دیں چلے میں مان لوں گا آپ کی بات, مان گیا. آپ مجھے کہہ دیں یو ایس ایڈ کی رپورٹ غلط ہے, جو وہ کہہ رہے 4 اسکول بنے 160 کو غلط کہہ دیں, وہ سب کو ایڈ دینا بند کہہ دیں نا, وہ 4 بنے, وہ جھوٹ بول رہے, کہہ دیں میں وہ ایڈ نہیں دیں گے اگر ہم غلط یوٹیلائز کریں گے. تو وہ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 بنے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہہ دیں
یہ کمال کام ہے کہ وہ ڈیجی رینجر کھڑا. اچھا ایک منٹ ریحان ہاشمی صاحب, یہ کمال کام ہے ویسے شہلا بی بی. آپ میڈم صاحب میں اس پہ رسپونڈ کرنے کو, انہوں نے وائٹ پیپر دیا ہے, اتنی محنت کر کے بیٹھے ہیں ریحان ہاشمی صاحب. جی ریحان ہاشمی صاحب. بڑی مہربانی عمران, وائٹ پیپر ہم نے دیا ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مصدق صاحب نے بات کی یہ کوٹا سسٹم کی, تو سر یہ کوٹا سسٹم قانون بنایا تھا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں 40 سال قبل. یہ یقینی طور پہ آپ درست کہہ رہے ہیں نفرت انگیز قانون تھا, لیکن اربن سندھ نے اس کو قبول اس لیے کیا کہ اگر ہمارے بھائی ڈپرائیوڈ تھے انٹیریئر سندھ کے رہنے والے تو ان کو ایکول اپورچونٹی ملنی چاہیے. دوسری چیز بڑا عجیب سا لگتا ہے ڈیولپمنٹ کا نام پیپلز پارٹی یا سندھ سرکار سے سننے میں, تو مجھے لڑکانہ یاد آتا ہے کہ جہاں پر 70-80 ارب روپے لگ گئے نہ جانے کہاں لگے. اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا سندھ سرکار کی بات کرے اور بلکہ ہمیں بھی لے جا کے دکھا دے کہاں لگے ہیں, ہم بھی دیکھ لیں. جو یہ کہتا تھا میں بتا کہ جناب میرے اوپر سے گزرنا پڑے گا. تو یہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھٹو صاحب کا دیا ہوا کانسٹیٹیوشن 1973 کا, جس کا آرٹیکل 140A لوکل باڈیز کو اختیارات دینے کی بات کرتا ہے, سراسر جو انہوں نے جو اپنی صوبائی اسمبلی میں تمام تر اپوزیشن کے باوجود بھی پاس کرا دیا اکثریتی بنیاد پر, وہ اس آئین کا جو بھٹو صاحب نے پیش کیا تھا ٹوٹلی کانٹرڈکشن ہے. سب کہاں لگا لڑکانہ والا پیسہ, وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈونڈیرو کا ماشاءاللہ گھر دیکھیں, بلاول ہاؤس دیکھیں, جو اس کی دیواری دیکھ لیں آپ, وہ جاتی عمرہ کی ایلیگیشن ثابت کرنا پڑے گا. میں علی زیدی کو ایک جواب دینا چاہتی ہوں, ٹائم نہیں ہے. میں علی زیدی کو ایک جواب دینا چاہتی ہوں. زمان پاک کس کی ملکیت ہے؟